सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी और आज हमारे साथ फैज़ुर रहमान साहब हैं। हम दोनों वाशिंगटन से आपको ज्वाइन कर रहे हैं और वाशिंगटन में होने वाले प्रोटेस्ट जो कि 8 फरवरी को ऐलान किया गया है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, उस पर बात करेंगे। और पाक पैक और अपना जो कि पाकिस्तान की दो बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हैं और यहाँ पर काम कर रही हैं और पिछले बहुत सारे सालों से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाक पैक तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी क्योंकि उसमें एक सियासी जमात की दखल अंदाजी ने उसकी अहमियत ज़ीरो कर दी थी। अब अपना पे अटैक होने लगे हैं और मैं पिछली दफ़ा जब डैलस गया था अपना के कन्वेंशन में, तो मैंने ये बात उसी वक़्त बता दी थी कि जनाब इस वक़्त अपना जो है वो खुद डिवाइड हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन उस पर उठने वाले सवालात आज ये इस बात का यकीन दिलाती हैं कि अपना जो है अगर इसने बरवक्त कार्रवाई नहीं की इस सियासी जमात के लोगों पर, तो अपना भी पाक पैक की तरह अपना जो असर और रसूख है वो ख़त्म कर देगी। हमारे साथ फैज़ साहब हैं और फैज़ साहब इस बात पर बहुत सी खबरें इनके पास हैं और मैं चाहूँगा कि वही ये खबरें दें कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर बैठकर पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जो है वो गलत बातें और उसकी तजलील कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं यहाँ पर एनजीओज हैं, उनको भी अब काउंटर करने लगे हैं। फैज़ साहब ये बताएं, हमने देखा कि राव कामरान साहब जो कि पाक पैक के रूह रवा हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की और उसके बाद पीटीआई के बहुत सारे वर्करों ने बहुत सारी बातें की। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हम जो हैं वो उस सतह पर पहुँच गए हैं कि खुला पाकिस्तान की तजलील और पाकिस्तान से नफरत का इजहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया आसिम। देखिए, इस वक्त जो आपने जिक्र किया पाक पैक का, अपना का, मुझे जो अफसोस होता है देख के मौजूदा हालात को, क्योंकि मैं तकरीबन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को पिछले 35 साल से अमेरिका में बहुत, न सिर्फ ये कि बहुत क्लोजली वॉच करता आया हूँ, बल्कि इनके साथ काम किया है, इनकी मदद की है इनको नुमायाँ किया है अपने जर्नलिज्म के से, अपने अखबार से इनको पब्लिसिटी दी है, इनकी जो अच्छे कामों की तशहीर की है। और आज से कुछ साल पहले ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का एक गोल्डन, एक सुनहरी असासा हुआ करती थी। जो हमारे यहाँ जो मुश्किलात हैं कम्युनिटी को, उनको हाईएस्ट लेवल तक, यानी वाइट हाउस, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लेवल तक वो जाकर उनको बयान करते थे। इनके नुमाइंदे वो होते थे जब 9/11 का जब वाक़या हुआ, तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने जाके बुश से मुलाकात की थी वाइट हाउस में, और वहाँ किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ये वो दिन थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक सियासी जमात जिसका हम सब जानते हैं, तहरीक इंसाफ। देखिए, तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तानी सियासत का एक फ़िनोमेनन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इवन दो 26, 27 साल, 28 साल होने के बाद जब इनको मौका मिला इक़्तिदार में आने का, तो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की, बजाय ये कि जो वाज़े तौर पर वाक़ईतन अपनी कारकर्दगी पर और मुल्क की मईशत और माशरत अच्छी बनाने की कोशिश की जाए, उन्होंने पूरा ज़ोर, और इसमें ज़ाहिर है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे। हमारे साबिक़ जनरल आसिफ गफूर साहब, मशहूर उनकी एक मुहिम है जो 5th जनरेशन के नाम से उन्होंने रवा रखी थी, और उनका पूरा ज़ोर इस पर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से मजबूत किया जाए, और सोशल मीडिया तक वो बहुत कामयाब हुए। अब आप उसके समरात यहाँ देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इतना, यानी एक बेलगाम घोड़े की तरह जो चाहे कह दो, जो मुंह में आए बक दो, ये ना देखो कि मुल्क का क्या हो रहा है, अवाम का क्या हो रहा है, इसको 25 करोड़ अवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। बस सिर्फ एक सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल हो जाए। और अफसोस ये होता है आसिम, कि इस वक्त इमरान खान साहब कैद में होते हुए और इक़्तिदार से जब उनको हटाया गया,
عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، اس کے بعد سے یہ ان یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئے ہیں، اور وہ انڈسٹری نے اب یہاں پر ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بھی شدید متاثر کیا۔ ان لوگوں نے پہلے جا کر پاک پیک، یعنی پاک پیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی امریکن پبلک افیئرز کمیٹی، یہ ایک یہاں پر پیک کا مطلب یہ ہے امریکہ کے قانون کے مطابق ایک ایسی تنظیم جو کہ قانونی طور پر یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں، کانگریسمین، سینیٹرز، میئرز یا کوئی بھی جس کو وہ سمجھتے ہیں، ان کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں، اور ایک مخصوص اس کے، اور یہ تمام جتنے لوگ ہیں وہ ایک اس کے یہ جو جتنی بھی الیکشن کیمپینز چلتی ہیں اسی کے تحت چلتی ہیں، پیک سے ان کو پیسے ملتے ہیں۔ پاک پیک بھی پرانی آرگنائزیشن ہے اور ہم نے مختلف لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا، اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے، ہمارے جو ناظرین جو جانتے ہیں، اسپیشلی جو کم از کم جو سینئر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ کا اطلاق ہوا تھا، یعنی پابندیوں کی زد میں تھا، کیونکہ ہمارا وہ جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو اس کی وجہ سے۔ تو پریسلر امینڈمنٹ کا خالق سینیٹر لیری پریسلر کو پاکستانی کمیونٹی نے ہرایا، اور پاک پیک اس کا فرنٹ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہی ہرانے والے ہیں، لیکن ہم اس کا ایک بہت بڑا حصہ رہے ہیں اس موومنٹ کا۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ میں زیادہ چونکہ طویل ہو رہی گفتگو، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی وجہ سے اور ان یوٹیوبرز کی وجہ سے، جن کا اپنا سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور اس میں پیسوں کا ایک بہت بڑا دخل ہے، ڈالرز کا، اس میں اب ہوا یہ ہے کہ اب وہاں پر نہ صرف یہ کہ پاک پیک میں بڑی زبردست پھوٹ پڑ چکی ہے، بلکہ اب بات اپنا جو کہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کا قانوناً سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اب ان یوٹیوبرز نے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا کی لیڈرشپ پہ جو خاتون ہیں حمیرہ پرار صاحبہ، ان کے بارے میں اور جو دیگر جو بورڈ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اب انتہائی نازیبا زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ اچھا، اس کا دیکھیے ظاہر ہے کہ نقصان اپنا کو بھی ہوگا، اپنا میں جو آپس میں جو ایک پہلے سے بہت زیادہ مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ مسائل اور بڑھیں گے، دگنے ہوں گے، چوگنے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی یہاں پر پھوٹ کا شکار ہوا، کیونکہ بہرحال بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس کو اچھا ایک چینج ایجنٹ کے طور پر یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ان کی اس پر مدد بھی کی تھی۔ اب میں بات کرتا ہوں، آپ نے جو 8 فروری کی جو بات کی تھی، اب دیکھیے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کئی کالز عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے دے چکے ہیں احتجاج کی۔ اس سے پہلے جو کال ہوئی تھی 24، 25، 26 کی فائنل کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائنل کال، دی فائنل کال، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد کوئی کال نہیں دی جائے گی، اور جو بھی تبدیلی ہے، گڈ بیڈ جو بھی ہوگی وہ آئے گی، اور اس کے بعد ہم اب کوئی اس کے بعد کال نہیں دیں گے اور ہم اپنے مقاصد اچیو کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا اس کا کیا حل ہوا، ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک مطلب ایک رتی برابر فائدہ نہیں ہوا اس تنظیم کو۔ ہاں، البتہ ان کو بیانیہ بنانے کے لیے ایک موقع مل گیا، اور میں لیکن فیض صاحب، قدر کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ عمران خان خط لکھتے ہیں جیل سے، اور اس کے بعد چیئرمین گوہر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا خط پی ٹی آئی کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، جہاں تک اس کو میں نے جو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ پہلے بات ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یس، عمران خان نے ڈائریکٹ آرمی چیف کو ایک خط لکھا ہے۔ دیکھیے، ایک سویلین سپریمیسی کا دعویٰ اور مطالبہ کرنے والی کسی بھی شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی تمام جو سویلین لیڈرشپ ہے، جو حکومت ہے، جو بھی حال ہو حکومت کا، میں اور آپ جانتے ہیں، ٹھیک، بجائے یہ کہ وہاں سے بات شروع کرنے کے اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ چیزیں، اور جو میں نے سنا ہے کہ جس طرح سے جو القابات وغیرہ جو سے استعمال کیے گئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ کافی مایوسی کا اس میں عنصر شامل آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن پبلکلی جو خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ جو ریلیز کیا ہے،
کھلا خط، اس کی زبان ظاہر ہے کہ وہی ایک گردان ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن یہ دیکھیے اب انہوں نے کہا کہ جی وہ 26 کو 9 کو ہوا، 26 کو ہوا، پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم آ گئی، پھر اس کے بعد پھیکا آ گیا. لیکن یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ان کے احتجاج اور ان کی تمام جو وہ کہنا چاہیے ایکٹیویٹیز تھیں جس سے ملک کو نقصان پہنچا، وہ سب اس کے بعد ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہے ایک گراؤنڈ پر ایک نئی اسٹیبلش ہو رہی ہے اور یہ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بجائے یہ کہ اپنے اوریجنل معاملات پر جائیں. ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں، لیکن دیکھیے ان کا اس کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا. 8 فروری کو آپ کیا کر لیں گے اس سے پہلے آپ نے کیا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ فرمر یعنی زیادہ ایک مستحکم گراؤنڈ پر ہیں بنسبت آج سے 6 مہینے یا ایون 2 مہینے کے. ان کے پاس جو انہوں نے اپنے جو اگین میں اس کی غلط اور صحیح اور اس کی قانونی نکات کی بحث میں پڑے بغیر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں خان صاحب کی لیڈرشپ کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ آج جو تحریک انصاف کی within the country, outside the country, in the diaspora جو پوزیشن 2 مہینے پہلے تھی اب وہ نہایت کمزور ہو چکی ہے. تو اب اس کمزوری کی پوزیشن سے آپ ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو اور زیادہ مستحکم ہو سکتے ہیں. آپ نے اور آپ کے لوگوں نے پورا زور اس بات پہ لگا دیا کہ ٹرمپ صاحب جا کر کسی طرح سے ان کو ایک کال کر دیں یا ان کے لوگ ایک مہم بنا کے ان کے پیچھے پڑ جائیں. آپ نے دیکھا کہ اس غبارے سے جو ہے بالکل ہوا نکل چکی ہے، اور بلکہ نہ صرف ہوا نکل چکی ہے بلکہ ان کی طرف سے انہی کوارٹرز کی طرف سے ان تمام باتوں کی اس مہم کی تردید بھی آ چکی ہے کہ ہم اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے. دیکھیے اگر ٹرمپ چاہتے تو یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا. گرنل صاحب ایک معزز رکن ہیں ٹرمپ کی ٹیم کے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلوز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ گرنل وینیزویلا گئے اور وہاں سے جا کر 6 لوگوں کو خود اپنے ساتھ بٹھا کر لے کے آئے. اگر گرنیل واقعی چاہتے کہ ایسا ہو اور وہ عمران خان سے واقعی ایک بہت زیادہ محبت تھی ان کو اور ان سے عقیدت تھی تو وہ جاتے اور ان کو جا کر اگر اپنے جہاز میں بٹھا کے لے آتے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان وینیزویلا نہیں ہے، پاکستان از ناٹ وینیزویلا، اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ ایسی ہلچل تو اس کا مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 8 فروری کی اب جو کال ہے یہ مزید انتشار اور مزید ان کو تحریک انصاف کو کمزور کرنے کا ایک اور سبب بنے گی. اور ڈائسپورا جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری کمیونٹی میں مزید اختلافات بڑھیں گے، مزید آپ جی کہیے. بالکل فیصل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ اس وقت احتجاج کی کال کیوں کرتی ہے جب پاکستان کے اندر کچھ ہونے والا ہوتا ہے. اب 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے جہاں تک میری اطلاع ہے، اور انہوں نے وہ کر دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں میں اور آپ ہیں، یہاں پر میری کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی جو کہ اب انہوں نے بتایا، مطلب مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرا نام نہیں بتائیے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے اسپیشلی جو واشنگٹن، ورجینیا اینڈ میری لینڈ جہاں پر شہباز گل بھی ہیں، محیط پیرزادہ بھی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر نازل ہوئے ہیں. مطلب اگر آپ دوسرے اسٹیٹس سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں تو سب سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹ ورجینیا اور میری لینڈ میں ہیں، لیکن جب ان کے دھرنے ہوتے ہیں یا ان کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو 100-200 لوگ جاتے ہیں. تو اب جو یہ کے اندر ایک بات نکل گئی ہے کہ اب ہم دھرنوں میں نہیں جائیں گے، ہم پروٹیسٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ اب ہم استعمال ہو رہے ہیں. یہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں ورجینیا میں موجود ہے، میری لینڈ میں موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ گروپنگ اختیار کر لی ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی 8 یا 10 گروپ بن گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے پاکستان پہلے، باقی چیزیں آف کورس. دیکھیے پاکستان، اب لوگوں کو عقل آتی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں جو لوگ بھی ذمہ دار رہے ہیں ان کی کمیونٹی کے اندر کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال پی ٹی آئی کے چھت پہ بیٹھ کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو چلائیں. لیکن اب لوگوں میں عقل آ رہی ہے. آخری کمنٹ لوں گا کہ 8 فروری میں جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تو ایک گیم اسپورٹس ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول کا ہو رہا ہے، اربوں لوگ اس کو واچ کریں گے ٹی وی اسکرین پر،
لیکن دیکھیے ہاں صحیح امریکہ آپ کے جی جی دیکھیے بات یہ ہے عاصم کہ وہ ایک لیوریج لینا چاہتے ہیں ان معاملات سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس وقت زیادہ تکلیف اس ملک کو اور اس کی حکومت کو پہنچا سکتے ہیں، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہماری حکومت یا ہمارا اسٹیبلشمنٹ ولنریبل ہوگا، لہٰذا شاید ہماری بات مان لیں. اور لیکن یہ وہی جو ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب دھرنا دیا تھا انہوں نے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا پاکستان آنے کا پروگرام بہت بڑی بات تھی، لیکن اسی دھرنے کی وجہ سے وہ کینسل ہوا. تو وہی لیوریج، حالانکہ اس وقت بھی کام نہیں آیا تھا سوائے انہوں نے برباد کرنے کے پورے ماحول کو، اور کچھ حاصل نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ 2018 تک پھر ان کو انتظار کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایسا لیوریج حاصل کیا جائے جبکہ ہمارا ملک بہت ولنریبل ہو، اسپورٹس کے حوالے سے، فورن وزٹس کے حوالے سے، یا معیشت کے حوالے سے. تو اس ولنریبلٹی کو یہ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے میں یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ گڈ پالیٹکس، اٹس ناٹ گڈ. آپ کو کہنا چاہیے یہ صرف پیٹریٹزم کے اور آپ کی اپنی جو وطن جو دوستی ہے اس کے خلاف ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ایٹ دی اینڈ جا کر آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں. ایک کامنٹ میں کوئکلی کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. اپنی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی یا ایون جو باہر کے جو لوگ ہیں انگلینڈ میں اور مڈل ایسٹ میں، دیکھیے 99.9% وہ لوگ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو محب وطن لوگ ہیں، اور جو پورے صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر راستے پر گامزن ہو. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایشوز ہیں، اور یہ تمام لوگ 99.9% ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، صدقے دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان اچھا ہو. لیکن یہاں کے جو کچھ لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کچھ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اگین اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان جو سادہ لوح اور جو مطلب جو سنسیئر مخلص لوگ ہیں ان کو اس راستے پر لگایا. لیکن اب ان تمام جو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا 200 میں نہیں سمجھتا کہ ایون یہاں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں 100-200 لوگ بھی اس میں نکلتے ہیں، نہیں نکلتے. اور جو نکلتے بھی ہیں تو وہ بالکل ایک اس میں سے چند لوگ بڑے نمایاں ہوتے ہیں، اور باقی ایک بیک گراؤنڈ میں رہ کر صرف ایک اپنی پریزنس دکھاتے ہیں تاکہ پاکستان میں کچھ بہتری آئے. تو وہ اب جو سحر جو ان لوگوں نے باندھا تھا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ڈالرز کے لیے، اب وہ سحر ٹوٹتا جا رہا ہے. ڈاکٹر راؤ کامران ایک بڑے کامیاب نہ صرف ڈاکٹر ہیں بلکہ بہت بڑے بزنس مین ہیں ڈیلس ٹیکسس کے. ان کا اس طرح سے کھل کر آ کر ایک ایک بات کو پیش کرنا پوری کمیونٹی کے سامنے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت ان کے لیے ایک حوصلہ، ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ اتنے کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنے طور پر ایک بولڈنس کا مظاہرہ کیا، بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ چیزیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. اور یہ اس سے آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں یہ چیزیں اور بڑھیں گی، لوگوں کو معلومات اور بڑھیں گی. اور آپ یہ جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے خصوصاً ڈائسپورا میں، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا پورا گیم جو ہے وہ الٹ رہا ہے. وہ اب کسی کام کا نہیں رہے گا، بلکہ اب لوگوں کی بات سمجھ میں آنے لگی ہے. بالکل. ناظرین، واشنگٹن سے جو ہے فیض صاحب اور میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یقیناً اب لوگوں کو عقل آ رہی ہے، جیسے تھوڑی سی دیر سے آ رہی ہے، لیکن اب وہی ماحول پہلے جیسا ہونے جا رہا ہے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی صرف پاکستان کے لیے بات کریں گے، نہ کہ کسی جماعت کے لیے. عاصم صدیقی اور فیض صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.